अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। अब अनफॉर्चुनेटली ये तफरीक करना मुश्किल है कि मियाँ साहब की अदालत पे सियासत कर कौन रहा है। तहरीक इंसाफ के जिसने हुकूमत संभालते ही सबसे पहला फैसला मियाँ साहब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डालने का किया, या अदालतें कि जो इस नुक्ते पर मुसर हैं कि ज़मानत मेरिट पर होनी चाहिए ना कि मेडिकल ग्राउंड पे, या फिर मुस्लिम लीग नून खुद मियाँ साहब की अदालत पर सियासत के पत्ते खेलना चाहती है। मियाँ साहब दिल, शुगर, गुर्दे और हाई ब्लड प्रेशर जैसे अमराज में मुब्तला हैं। अब मियाँ साहब इन तमाम बीमारियों के बावजूद बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार चुके हैं। बकौल अदालत उज़्मा वो जलसे भी कर चुके हैं और मीटिंग्स और जीटी रोड की मुझे क्यों निकाला तवील मुहिम भी चला चुके हैं। 5 मेडिकल बोर्ड्स मियाँ साहब का तिब्बी मुआयना कर चुके हैं। मियाँ साहब की बीमारी पर बोर्ड्स की तशवीश ज़रूर है, मगर किसी बोर्ड ने मियाँ साहब के लिए बैरून मुल्क इलाज रेकमेंड नहीं किया, और ना ही मियाँ साहब लंदन में होने वाले इलाज की हिस्ट्री और ना ही अब तक कोई ऐसा ख़त पेश कर सके हैं कि जिसमें बैरून मुल्क इलाज को मियाँ साहब के लिए लाजिम करार दिया गया हो। और मियाँ साहब बिज़िद हैं कि वो अपनी तकलीफ़ के आराम के लिए एक टैबलेट या एक गोली भी अब नहीं खाना चाहते। बहरहाल ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि मियाँ साहब की कंडीशन इतनी सेंसिटिव और हसास है 7 स्टंटों के बाद, जो कि आज चीफ जस्टिस को भी नहीं पता था कि वी टॉकिंग अबाउट 7 स्टंट्स, जिसके बाद शायद बेहतरीन इलाज उनका अपने ओरिजिनल डॉक्टर्स से ही हो सके। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में अजीज़िया रेफरेंस केस में नवाज शरीफ साहब की ज़मानत से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई और चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िम की ज़मानत हो भी जाए तो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते वो, क्योंकि नाम तो ECL के अंदर है। नाज़रीन, कल हमारे ही प्रोग्राम में मुसद्दिक मलिक साहब भी मौजूद थे और गम और गुस्से की कैफियत में थे। उनका गिला ये था कि मियाँ साहब अलील और रियासत खामोश है और अगर खुदा न ख्वास्ता वो मर रहे हैं तो मरने दिया जाए। हमारा सवाल ये है कि मियाँ साहब की बीमारी की शिफा इलाज में है या ज़मानत है। अल्लाह मियाँ साहब को शफा अता फरमाए इंशाअल्लाह। वो सियासत का मोस्ट चैलेंजिंग बाब है। आई थिंक दैट वुड बी प्रॉब्ली नो क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। लेकिन चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जिनका ट्रायल हो रहा है वो भी अब वापस नहीं आते तो सज़ा याफ्ता कैसे वापस आएगा। क्या कोई अदालती मिसाल है कि सज़ा याफ्ता शख्स को बैरून मुल्क जाने दिया जाए। सियासत हमारे मुल्क में डोमेस्टिकली एक अजीब दोराहे पर खड़ी है नाज़रीन, कि कोई किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं, मुकम्मल अदम एतमाद है, लैक ऑफ ट्रस्ट। तहरीक इंसाफ कहती है मियाँ साहब इलाज नहीं ज़मानत चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ यह है कि मियाँ साहब की बीमारी दिल की है और हुकूमत मुआलिज गायनकोलॉजिस्ट तजवीज़ कर रही है, और उधर पीपल्स पार्टी को हुकूमती इत्तेहादियों से जान का ख़तरा है। गोया सियासत को भी इलाज की ज़रूरत है। आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, हमारा साथ दे रहे हैं प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर पंजाब फॉर फाइनेंस हाशिम जवान बख्श साहब, और हमारे साथ मौजूद है राजा खुरम परवेज साहब, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। जुबैर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। बताइएगा कि इस मुल्क में क्या अदम एतमाद, लैक ऑफ ट्रस्ट की कैफियत यहाँ आप पहुंची है सर, के बिलावल भुट्टो जरदारी भी ट्वीट कर रहे हैं कि मुझे डेथ थ्रेट्स हैं जस्ट बिकॉज मैं कलादम तंजीमों के खिलाफ बात कर रहा हूँ, और हुकूमती इत्तेहादियों से डेथ थ्रेट्स हैं। और मैं पिछले एक हफ्ते से नोटिस कर रही हूँ एक किस्म की एक रिकंसाइल कर चुकी है आपकी जमात भी कि अब जो होना है हमारे साथ होने दो, लीव अस अलोन। कल बड़े जज्बाती थे मुसद्दिक मलिक साहब भी मेरे शो पे, एंड बिफोर दैट एज वेल आई कैन शो यू अ फ्यू क्लिप्स लेटर। मगर ये क्या है, दिस लैक ऑफ ट्रस्ट कहूँ, इसे क्या कहूँ? मेरा ख्याल है महर, जितनी पॉलिटिक्स मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की है और जितनी हिस्ट्री पढ़ी है और समझा हूँ, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा लैक ऑफ ट्रस्ट कभी भी नहीं था। दिस इज़ द वर्स्ट दैट वी हैव एवर सीन। और इस वजह से ये जो आपने डेथ थ्रेट्स की बात की है, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ डेथ थ्रेट्स आ रही हों, मुख्तलिफ़ किस्म की थ्रेट्स, मतलब लिटरली टू इम्पोज वन पार्टी रूल, फैसिस्ट टेंडेंसी, फैसिस्ट थिंकिंग, कि अगर आपने थोड़ी सी कुछ बोला तो आपको एक गद्दार का खिताब दे दिया जाता है। और सर, जिसको आप वन पार्टी रूल कह रहे हैं, तो फवाद चौधरी बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने इतनी देर बाद ये 2 पार्टी स्टेटस को तोड़ा है। 2 पार्टी स्टेटस तोड़ना एक और चीज़ है कि एक थर्ड पार्टी भी आ गई मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, बट 1 पार्टी रूल इज़ अ फैसिस्ट टेंडेंसी।
مطلب میں آپ کو بتاؤں شفقت محمود جیسے ڈیسنٹ ون آف دا موسٹ ڈیسنٹ پرسنس نا, وہ مجھے لائیو پروگرام میں کہہ رہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. مطلب آپ سوچیں کہ اس قسم کی, مطلب میں محمد زبیر از اینٹی اسٹیٹ کیونکہ میں ان کے ساتھ آرگیومنٹ کر رہا ہوں. آپ کے بھائی بھی سب سے ڈیسنٹ لگتے ہیں سر کابینہ کے اندر, انہوں نے بھی زرداری کو اس کی ولدیت کے اوپر تانا کس دیا. نہیں کسنا چاہیے نا, کب مطلب یہ تو اچھا اپنے لیے رولز بالکل مختلف ہیں. اپنے لیے رولز یہ ہیں کہ جی دیکھیں یہ ذاتیات پر نہ آئیں. تو میرا تو خیال ہے ہمارے لیے تو پالیٹکس کرنا بہت, میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کی جا سکتی, لوگ شیئر نہیں کر رہے ہیں بیکاز آف فیلنگ تھریٹنڈ کہ اگر ہم نے یہ شیئر کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو یہ کس قسم کی پالیٹکس ہے؟ اینڈ اونلی عمران خان از دا پرائم منسٹر. ان کو ماحول ٹھیک کرنا ہے, ان کو آگے بڑھ کے یہ لوگوں کے جو خطرات ہیں, جو پولیٹیکل پولرائزیشن ایکسٹریم ہو چکی ہے, بیکاز ہمیں اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے کہ جی وہ لیجسلیشن نہیں کر سکیں گے, سفر پاکستان کرے گا. تو اگر وہ ایک اس قسم کا ماحول کریٹ کریں گے, اور اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں. ایک تو ہمارا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی, محمد زبیر کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہے نا. میں اس سٹیج پر آ کے اس قسم کی بات کیوں کر رہا ہوں, مجھے کیوں اتنی فرسٹریشن ہو گئی ہے, میں کیوں تھریٹنڈ فیل کرتا ہوں, بیٹھے بٹھائے تو نہیں فیل کرنا شروع ہو جاتے. سو میرا خیال ہے سر بلاول بھٹو زرداری بھی یہ بات کر رہے ہیں خرم, وہ کہتے ہیں کہ کلادن تنظیموں کے خلاف بولنے کی وجہ سے قتل کی دھمکیاں اور نیب کے نوٹسز آ رہے ہیں. ریئلی لائک یعنی کہ میں یہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے, مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, سم لاجک آئی نو ایک نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے, بیانیہ ہوتا ہے بڑا زبردست, مجھے کیوں نکالا, ایک تحریک چلائی, ایک بیانیہ مولڈ کیا مریم نواز شریف صاحب نے, اور مجھے تنخواہ نہ لینے پہ بیٹے کی وجہ سے نکالا گیا ہے. مگر یہ کہنا کہ مجھے نیب کے نوٹسز آ رہے ہیں اور یہ جعلی اکاؤنٹس کیس اور یہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز, یہ سب کچھ اس لیے کیونکہ میں کلادن تنظیموں کے خلاف بات کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مہر. دیکھیں پہلی بات تو یہ جی بلاول بھٹو زرداری وہ واحد لیڈر ہے اس وقت اس ملک میں جو بہت سارے ایشوز پہ جتنی کلیئر وائس بلاول بھٹو زرداری کی رہی اور کسی لیڈر کی نہیں رہی, چاہے وہ کالعدم تنظیموں کے معاملات ہوں یا اور بہت سارے معاملات ہوں. بڑا وہ ان کو کلیئر پتہ ہے کہ کیا سٹانس لینا ہے اور کیا بات کرنی ہے, کبھی ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوئے. جو اس بات پہ آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ آج زیادہ ہیٹ اپ اس لیے ہوئی کہ ایک ٹویٹ کیا شیخ رشید صاحب نے, اور اس ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں بلاول صاحب کے بارے میں کہ تم بچ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. اچھا, جب پہلے تو یہ لکھ دیا جاتا ہے اور پھر شاید ان کو سیکنڈ تھاٹ آیا ہوگا, شاید ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ میں نے غلط بات کر دی یا اس چیز کو ڈیفینڈ کیسے کیا جا سکتا ہے, تو سیکنڈ تھاٹ پہ وہ لکھتے ہیں سیاسی موت. اب بات یہ ہے جی کہ جو پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے, قربانیوں کی تاریخ ہے, شہادتوں کی ایک تاریخ ہے, اور میں آپ کو یہ بات پورے بھسوک سے کہہ رہا ہوں کہ پارٹی نے اس کو بڑا سیریسلی لیا ہے اور ہم اس کو بالکل تھریٹ تصور کرتے ہیں اپنے چیئرمین کی زندگی پر. آج پنڈی ڈیو کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شیخ رشید جس علاقے میں رہتا ہے, جو متعلقہ تھانہ کل پاکستان پیپلز پارٹی راول پنڈی کے جو عہدیدار ہیں, جو کارکن ہیں, ہم پراپر لیگل وے اڈاپٹ کریں گے اور ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں ایف آئی آر اس سٹیٹمنٹ پہ کہ اس کے محرکات کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں اور آپ کیسے ان کو تھریٹ کر سکتے ہیں, اور لائف کا تھریٹ آپ دے رہے ہیں اوپنلی. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی ریت ڈالی جا رہی ہے جس کا بہت نقصان ہوگا اس ملک کو, پہلے بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوگا. ہاشم, آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آپ کی جماعت سیاست کو کیوں لے کے جا رہی ہے سر؟ یا میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہو, لیک آف کوآپریشن ہو, میں دکھاؤں گی ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں کہ کل ان کے پی ایم ایل این کے سینئر موسٹ لوگ اب کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے ٹاک شوز کے اوپر, کہہ رہے چھوڑ دیں, مرنے دیں ہمیں بھائی, کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو. اینڈ وہ جو بتایا بھی جاتا ہے کہ میاں صاحب کی اپنی جو ذہنی کیفیت ہے, یا پھر بلاول صاحب کا یہ کیس ہو, وہ آپ نے سنا خرم کو ایف آئی آر بھی کٹانے جا رہے ہیں. کیوں تلے میں آپ لوگ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے کے جانے کو سیاست کو؟ Well, thank you for having me on the show. I think چیزوں کا نیریٹو میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ کس طرح یہ گورنمنٹ پہ چیزوں کو ڈالا جا رہا ہے. پہلے ہیلتھ کی بات کی جا رہی تھی, میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بات کی جا رہی تھی. اب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو دیر از اے سرٹن ایمبٹ انڈر وچ دا گورنمنٹ کین پرووائڈ فیسلٹی. وہ کیا ہے پنجاب حکومت کے پاس اس وقت؟ وہ تھا کہ جی ہم آپ کو بیسٹ ڈاکٹرز دے سکتے ہیں, ہم آپ کو بیسٹ ہاسپٹل پاکستان میں جو اویلیبل ہیں وہ فراہم کر سکتے ہیں, آپ کے لیے اسٹینڈ بائی میڈیکل فیسلٹیز کو اویلیبل کر سکتے ہیں. جو اس وقت پاکستان میں سوشل سیکٹر پہ آپ کی حکومت نے پچھلے 10 سال میں کام کیا ہے, جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں
جو اس 20 کروڑ عوام کے لیے اویلیبل ہے, آپ کوئی ان میں سے مگر انہوں نے اپنی توہین و تضحیق محسوس کی ہے, بارہا کی ہے. یہ تو بھارا پروگیٹو ہوگا نا کسی کا بھی, ایون اگر آپ اور میں ایک بات کر رہے ہوں تو اٹس فار می ٹو ڈیسائیڈ اف آئی ایم اوفینڈیڈ اور اف آئی ایم ہرٹ. سو دیٹ بینگ سیڈ سر, آج بڑی بہترین ایک پوائنٹ ریز کیا چیف جسٹس صاحب نے عدالت میں. انہوں نے کہا ہم ضمانت دے بھی دیں تو نام تو ECL میں, اور یہ وہ پہلا کام تھا جو آپ کی حکومت نے آ کے کیا, پہلا کام یقین مانیے کہ نام ECL میں ڈالے آ کے میاں صاحب کے, مریم بی بی کے. سو کیا یہ آپ ایز اے گڈ ول جسچر نام ECL سے ہٹائیں گے کہ اپنے آپ کو آپ ثابت کر سکیں کہ there is no ill intention here, ہم تو سب کچھ we're offering everything on a platter. دیکھیں we've already started offering everything. If you can see, ہم نے ان کی ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے we've offered them across the board. جہاں بھی ان کو پاکستان میں ہیلتھ فیسلٹیز جہاں ان کو بہتر لگتی ہیں یہ وہاں جائیں, ہم ان کو لے کے جانے کو تیار ہیں. جہاں پہ بات آئی بلاول صاحب کی, تو اس وقت میں یہ عرض کر دوں گا کہ اگر آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے انویٹیشن آیا ہے کہ آپ سارے بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان پہ بات کریں, تو اگر آپ کے کوئی تحفظات ہیں ریگارڈنگ کالعدم تنظیم ہے تو آپ وہاں پہ بھی یہ پیش اپنا موقف. آپ تو بوائیکاٹ کر دیا PMLN نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی. سر دیکھیں میں وہی عرض کروں نا کہ اگر ان کا کوئی نیریٹو which actually fails the purpose, اگر بلاول کو اتنی کنسیڈریشنز ہیں اور اتنی تشویش ہے تو بھئی جائیں اندر بیٹھک کریں, بات کریں اس کے اوپر. مجھے بتائیں نا, یہ سب بات یہی کرتے ہیں نا کہ جی ڈائیلاگ سے چیزیں ریزالو ہوتی ہیں. نیشنل ایکشن پلان میں ہے ہی یہ ساری چیزیں ڈسکشن ہونے والی, اسی کے ایمبٹ میں یہ فال کرتا ہے. مجھے صرف یہ جواب دے دیں کہ اس لاجک سے یہ خود کیسے, یہ لاجک تو خورم جواب دیں گے, مگر میرا آپ سے ایک اور سوال ہے سر. الیکشن کمیشن کے اراکین ہوں, عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب کو فون نہیں کریں گے, جو آئینی تقاضا ہے, آئینی پروٹوکول ہے. ہی از پرابلی, آئی ڈونٹ نو کیا مسئلہ ہے سر, از ہی ٹو گریٹ فار اٹ, از ہی سپریم لیڈر آف دا کنٹری, ایوری ونز بلو ہیم, کیا مسئلہ ہے سر؟ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ بحران اپنا آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے. ادھر مسئلہ ہو تو شاہ محمود قریشی وغیرہ کو آپ نے فائر بریگیڈنگ کے لیے رکھ دیا ہے, لیکن سائملٹینیسلی بیان ایسے دے رہے ہیں پرائم منسٹر کہ مودی سے بات کر لوں گا, ان ملک لوٹنے والوں سے نہیں کروں گا. سو دین یو نو ڈو یو بلیم دیم؟ ساری کوآپریشن حزب اختلاف نہیں کرنی ہے؟ نہیں جی, آئی تھنک ہماری طرف سے بھی بات دیکھیں, جہاں پہ یونٹی آف نیشن کی بات ہے, جہاں پہ نیشنل کنسنسس کی بات ہے, وہاں تو ہم ان کو وی آر انگیجنگ دیم. وہ تو اپوزیشن نے شو کیا آپ سے سر, بھارت کے ساتھ جب مسئلہ ہوا, تنازع ہوا, they were standing with you, no questions asked. That is how every great nation and how every آپ نے کیا کیا سر؟ آپ کی گریٹنس کی کوئی مثال تو مجھے دیجئے نا. میڈم ہماری طرف سے کم ہی بتا دیں آپ کیا. یہ چلیں انہیں دوبارہ سے اسی ایگزامپل کو ریپیٹ. سر ادھر ایک سینئر لیڈر, ایک گورنر رہ چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں اس پاکستان میں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہوں. ادھر آپ کو دو بڑی پارٹیز کے لوگ, ایک کہتے ہیں ہمیں مرنے دو, ایک لیڈر کہتا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے ڈیتھ تھریٹس آ رہی ہیں. میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا ہماری حکومت میں ہمارے جو انیشیٹوز ہیں وہ سارے نیشن بلڈنگ کی طرف ہیں, سارے انسٹیٹیوشنز کو آزاد کیا گیا ہے. ایوری بڈی از انڈیپینڈنٹ ایٹ دیٹ مومنٹ. آپ حکومت پہ نہ ڈالیں, اگر باقی انسٹیٹیوشنز کی طرف سے ایک اپنے پروسیسز چل رہے ہیں تو اس میں حکومت کی نہ اس میں کوئی پرو ایکشن ہے نہ ری ایکشن ہے. اوکے, مگر اسی بات کے اوپر شائستہ بی بی نے PMLN کی ایک اور, پرویز ملک صاحب کی وائف بھی ہیں, سینئر پوزیشن بھی رکھتی ہیں, ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں, اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ حکومت سائڈ سٹیپ تو کر سکتی ہے. اور اس کے بعد مصدق ملک صاحب کا بھی ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے. زبیر صاحب I'll also come to you. یہ رہا کر سکتے ہیں ان کو طبی بنیادوں پہ پلے کر سکتی ہے, جب آپ وکیل بھی ہیں, ہم کریں, اگر یہ بیچ میں رکھنا نہ ڈالیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے رہا انہیں طبی بنیادوں پہ. نہیں, ہم تو رکھنا نہیں ڈالتے, پروسیکیوٹر بھی نیب ہے, ہم تھوڑی ہیں. کورٹس کوئی وہ نہیں ہوگا, اور نیب سے اور جو NRO, وہ کہہ رہے ہیں آپ NRO مانگی ہیں نا, لکھ کے حکومت کو بھیج دیا بھائی ہمیں مرنے دیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ یعنی 6 ہو گئے, آپ چھوڑ دینا ہمیں. ہم نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ہمارا مقدمہ لے کر آگے چلیں, آپ ہمیں چھوڑ دیں اپنے حال پہ. زبیر صاحب, I have never, at least I'm telling you, میں بھی ایک دہائی سے زیادہ یہ کام کر رہی ہوں. یقین مانیں اتنی بے بسی, اتنا غم و غصہ میں نے خود نہیں دیکھا کبھی. کہ آپ چھوڑ دیں نا, ہمیں نہ کریں وکالت, مرنے دیں. اور پھر شائستہ بی بی نے بھی جس طرح کہا بیچ میں رکھنا نہ ڈالے, حکومت سائیڈ پہ ہو جائے. How do they do that exactly? ایک تو میں براڈر ایشو پر آ رہا ہوں کہ یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ آل پارٹیز کانفرنس نیب کے سلسلے میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بلائی تھی. پرائم منسٹر کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ ان کا ہاتھ ملانا پڑے گا. اگر کوئی شخص, وہ جو بریفنگ ہوئی تھی جب انڈیا پاکستان سٹینڈ آف تھا,
اور جس میں آرمی چیف بھی آئے اور آئی ایس پی آر چیف بھی آئے اور سارے جو فرنٹ لائن لیڈرز تھے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمنٹ میں وہ سب موجود تھے, نہیں آئے عمران خان. دیکھیں نا, اگر یہ تضحیک ہے, اٹ از انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ. نیشن بلڈنگ کر رہے ہیں. مطلب آپ اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ آپ کو ہاتھ ملانا پڑے گا. آپ قومی اسمبلی میں آتے ہیں, اس وقت آتے ہیں اور قومی ترانہ اس وقت پلے کرنا شروع کرتے ہیں کہ تاکہ ان کو آگے بڑھ کے ہاتھ نہ ملانا پڑے. مطلب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یار ایک شخص یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ملک کو سنوارنے چلے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم ون پارٹی سسٹم نہیں رائج کرنا چاہتے. میں اپنا کیس دوبارہ نہیں کرنا چاہتا, بٹ میں اتنا ضرور, میں نے جس طرح کہا تھا کہ اتنا زیادہ تھریٹننگ ایٹماسفیئر کہ جسٹ اپوزنگ دی سٹنگ گورنمنٹ, ایسا کون سی چیز ہم کہتے ہیں, بٹ اگر یہ بھی ایکسیپٹیبل بیہیویئر نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے کھل کے اظہار کر سکیں یا آپ اخبار کے تھرو یا میڈیا کے تھرو, تو بہت ہی مشکل ہے. لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ کیا ہوا ہے سر, ارے چھوڑ دینا اس کو, بٹ اس کے سب سے بڑا سمپل ہے. اگر آپ 15-20 فرنٹ لائن لیڈرز کو ڈرا دھمکا کے, کسی کو نیب کی فائل دکھا کے, کسی کو کوئی اور فائل دکھا کے اگر آپ اس کو چپ کرا دیں گے تو بڑا آسان ہو جائے گا آپ کا کھیل. آپ کو بہت آسانی سے کہ جی کون ہے جو زیادہ بولتے ہیں, کون ہے جن کی بات زیادہ سنی جاتی ہے. تو یہ طریقہ تو بہت ہی آسان ہے. اب جو فارمر سوویت یونین بھی تھا یا ایسٹ جرمنی بھی تھا, اس میں کوئی 99% پاپولیشن تو بالکل ٹھیک رہتی تھی. کے جی بی سے کون ڈرتے تھے؟ کے جی بی سے صرف وہ ڈرتے تھے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھے, جو پولیٹیکل اپوزیشن کرتے تھے یا جو اس قسم کی بات کرتے تھے. باقی جو بزنس مین تھے وہ ڈانس پارٹی کریں, بزنس کریں, جو مرضی کریں. سو یہ حکومت کو اگر اچھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اب میں ایک وقفہ لے لوں, یہ اٹھ کے مثال دی ہے, ایک وقفہ لے لوں سر, عقلی اشارے ہی کافی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. چودھری منظور, کیا کہتے ہیں اس بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تھریٹ کے حوالے سے اور کلیریفیکیشنز کے حوالے سے ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. شیخ رشید نے سیدھا کہا ہے کہ میں بچے سے کہتا ہوں کہ وہ بچ کر چلے ورنہ مارا جائے گا, اور پھر اس کے بعد ایک آفٹر تھاٹ کے طور پر اس نے واپس کہا کہ سیاسی طور پر. شیخ رشید بہت سارے لوگوں کا خود ساختہ ترجمان بنا ہوا ہے. وہ حکومت کا بھی ترجمان ہے, وہ کالعدم جماعتوں کا بھی ترجمان ہے, اور وہ کئی اور کوارٹرز کا بھی ترجمان ہے. سارے کوارٹرز اپنی اپنی وضاحت پیش کریں. خرم صاحب, کون کون سے کوارٹرز آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بیسکلی وہ تو ان کو یہی کہا جاتا ہے جی ایچ کیو کی بھی ترجمانی کرتے ہیں نا. یو وانٹ ڈی جی آئی ایس پی آر ٹو ٹویٹ, ڈو یو وانٹ دا پرائم منسٹر ٹو ٹویٹ, ہو ڈو یو وانٹ؟ اس پہ آنے سے پہلے مہر ابھی بات ہو رہی تھی وزیر اعظم صاحب کے رویے کی اور اس اسٹیٹمنٹ کی جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے نون اور پیپلز پارٹی کا سامنے آیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ بڑے لکی ہیں پی ٹی آئی والے کہ ان کو بڑی میچور اپوزیشن ملی. نہ ہم نے کنٹینر کی سیاست کی, نہ ہم نے وہ زبان اور لہجہ استعمال کیا جو پی ٹی آئی کا شیوا ہے, چاہے وہ فیاض چوہان صاحب ہوں, فواد, ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی. اب مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان پہ ٹیسٹ کا ٹائم آیا, ایک چیلنج آیا انڈیا کی طرف سے, تو پوری اپوزیشن ساتھ کھڑی ہوئی ان کے بغیر کسی شرط کے. وزیر اعظم صاحب تو خود جو بارہا اپوزیشن ہاتھ بڑھاتی ہے کوپریشن کا ملکی مفاد میں, نیشنل انٹرسٹ میں, یہ تو ایسی سٹیٹمنٹس دے کر کے میں مودی کے ساتھ بات کرنے اور ہاتھ ملانے کو تیار ہوں اور اپوزیشن کے ساتھ نہیں ملاؤں گا, تو یہ تو اس ہاتھ کو جو اپوزیشن بڑھاتی ہے خود جھٹک دیتے ہیں. یہ خود معاملات کو چلنے نہیں دیتے. ابھی بات ہو رہی تھی نیشنل اسمبلی میں جو ان کا رویہ, جب وہ آتے ہیں وہ ہاتھ نہیں ملاتے. نارملی مہر ہوتا ہے کہ جو اسپیکرز کی گیلری ہے اس کے رائٹ سائڈ سے نارملی پی ایم آتا ہے, اور آتے ہی اپوزیشن لیڈر, اپوزیشن رہنماؤں, پارلیمنٹری لیڈر جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے, یہ ایک نارم ہے جو ہمیشہ فالو ہوتا رہا. آپ نوٹ کریں تو یہ ادھر سے آتے نہیں, یہ آتے بھی کہ پیچھے سے چھپ چھپ آ کے ہیں تاکہ ان کو ہاتھ نہ ملانا پڑے, اور چپکے سے آ کے اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں انٹریکشن کو یا ہاتھ ملانا, کسی کو عزت دینا, سلام کرنا. تو رویہ تو ان کا آپ کے سامنے ہے. اس رویے کے بعد اور اس سٹیٹمنٹس کے بعد بھی اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ چلے, تو کیسے چلیں گے؟ اوکے, سو میں اس رویے کے اوپر تو ہاشم بات کر لیں گے سر, مگر این آر او سوری نیب کے نوٹسز اور ان کیسز کا تعلق کیا ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. کالعدم تنظیم, ان کی والدہ محترم کو اللہ جنت نصیب کرے, وہ تو تب سے ان کا بھی اسٹیٹڈ موقف ہمیشہ رہا تھا, ویری کلیئر
اینڈ بلاول کا بھی بڑا کلیئر لایا جی سر, ہی ڈزنٹ منس ہز ورڈز, یو ایبسلیوٹلی رائٹ, مگر سر اس کا تعلق کیا ہے؟ یہ تو آپ نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بلاول بھٹو بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے, وہ پہلی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, سوورنٹی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. میں آتا ہوں. بلاول بھٹو بیٹا ہے شہید بے نظیر بھٹو کا, اس میں بھٹو صاحب کا خون ہے. زرداری صاحب کی بھی تاریخ آپ کے سامنے ہے, ان کو مرد حر کا خطاب دیا گیا, ایک طویل جدوجہد انہوں نے کی, 9 سال وہ جیل میں رہے. تو کیسز سے, نیب سے, کورٹ سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ڈرا لے گا, وہ دبا لے گا, تو وہ تو ہونے والا نہیں ہے. جلدی سیکھ گئے نیریٹو بلڈنگ, بڑی مہارت سے اپنی عمر پہ سیکھ گئے. دیکھیں, اور دوسری بات اب میں اس پہ آتا ہوں کہ آپ نے ذکر کیا کل چیئرمین صاحب بالکل آ رہے ہیں, بلاول صاحب نیب کے آفس میں, چیئرمین صاحب بھی اور کو چیئرمین صاحب بھی. اب ایک پوائنٹ جو میں ریز کرنا چاہتا ہوں, یہ سنیے گا غور سے, کیس سندھ کا ہے جی, بالکل جوریسڈکشن سندھ کی, یہ بات ٹھیک ہے جی, اکاؤنٹس سندھ کے ہیں, ایکیوزڈ سندھ کا ہے, اگر کوئی گواہ ہے کسی ادارے سے اگر تفتیش ہونی ہے تو وہ سندھ کا ہے. تو یہ کیس اسلام آباد کیوں شفٹ کیا جا رہا ہے؟ جس سے میں نے شو کا آغاز کیا تھا, لیک آف ٹرسٹ, آپ کے صوبے کے اندر شراب بھی شہد بن جاتا ہے. آپ کے صوبے کے اندر سر جس کو دل کرتا ہے آپ کو اٹھا کے, میری بات سن لیں, ٹھیک ہے, اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. مجھے بتائیں, مجھے ریزن سے لے کر ہر ادارہ ہے آپ کے ہاتھوں میں سر. اچھا, اگر یہ کرائیٹیریا ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر یہ خدشہ موجود ہے, میرے نہیں, چیف جسٹس ثاقب نثار کے بھی ذہن میں یہ خدشہ تھا, اگر یہ خدشہ موجود ہے کہ کیونکہ وہاں پہ حکومت میں پیپلز پارٹی ہے تو شاید حکومتی اثر اور رسوخ استعمال کر کے اس پر جو ہے وہ اثر انداز ہوا جا سکتا ہے. اگر یہ کرائیٹیریا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے تو پھر جو کیسز کے پی کے میں پی ٹی آئی کے لوگوں پہ چل رہے ہیں وہ لاہور شفٹ کر دیے جائیں, اور جو ایک منٹ بات سنیں, سندھ شفٹ کر دیں, اور جو اگر کیسز دوسری پارٹی تھے جہاں پہ ان کی حکومت تھی تو وہاں شفٹ کریں. صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ رویہ کیوں ہے؟ بات میں وزن تو ہے خرم صاحب کی کہ بائی جسٹ پیپلز پارٹی اٹھائیے, اپنے کیسز بھی ڈالیے, اور وہ کہ لاسٹ اگست سے نیب نے یاد نہیں کیا وزیر اعظم کو, یا کوئی سوال نامہ نہیں بھیجا, ان کا بھی ہیلی کاپٹر کیس پینڈنگ ہے, مالم جبا کے بھی کیسز پینڈنگ ہے. مجھے لگتا ہے میڈیا نے بھی بلا دیا ہے کہ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر کیا کر رہا ہے, ان کو سندھ شفٹ کریں کیسز کو. وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر کو چھوڑ کے شہباز شریف صاحب کے ہیلی کاپٹرز ابھی بھی سب سے اہم ایشو ہے نیب کے لیے. جی آپ میرے سے مخاطب ہیں؟ آف کورس ہاشم. اچھا, پہلے تو ایک بات, سندھ اور ہمارے میں یہ فرق ہے, ہماری بلڈنگوں کو اتنی آگ نہیں لگتی جتنی وہاں پہ لگتی ہے. نیب کے وہ ایل ڈی اے کو بھی بڑی لگی تھی, وہ ہمارے دور میں نہیں لگی. آپ کو پتہ زرداری صاحب کے 3000 صفحات وہ نیب سے گم گئے ہیں جو سپریم کورٹ رجسٹرار کو بھیجے, انہوں نے واپس بھیجی ہے فائل کے اپڈیٹ کرو, اور یہ کیا ایڈ ہاک قسم کی فائل دے دی ہے ہمیں. جی, دوسرا میں نے یہ عرض کرنی تھی, پہلے بات ہو رہی تھی سوویت یونین کی چیزوں کی, وہاں سے مجھے یاد آیا کہ جس طرح اسکائی لیب کا ایک زمانے میں ایک ذکر ہوا تھا, ایک فیئر تھا کہ یہ کہاں گرے گی, یہ کس پہ گرے گی, اس کا کیا ہوگا. انہوں نے تو ایسی پولیٹیکل نیریٹو بنا لیا ہے اپنا سارے کا سارا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جی یہ پولیٹیکل ہیومن رائٹس کے ایشوز بنا رہے ہیں, یہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کے ایشو بنا رہے ہیں. آپ کے جینوئن کنسرنز اگر واقعی کوئی ہیں سیکیورٹی تھریٹس وغیرہ کے, آنیسٹلی دس از دا بیسٹ فورم. آپ نیشنل ایکشن پلان کے فورم پہ جائیں, آپ پارٹیز کو موقع دیں, آپس میں بیٹھیں اور بات کریں, اس کو آگے لے کے چلیں. وہاں عمران کیوں نہیں آئیں گے اس میں؟ عمران کیوں نہیں آئیں گے اس میں؟ آپ تو پہنچے پہلے, آپ that's a fundamental, no, it's a fundamental issue, it's a fundamental issue. sorry, you have to first give reasons. آپ کو ریزن دینا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں آ سکتے. وہ کون ہیں؟ وہ نارتھ کوریا کی طرح وہ گریٹ سپریم لیڈر بن گئے ہیں, کیا ہے؟ کم جونگ, ہاں کیا ہے وہ, کم جونگ ہیں کیا؟ We have very strong ideological different discourses جو آپ فالو کرتے ہیں, جو ہم فالو کرتے ہیں. نظریاتی اختلاف تو اپنی جگہ سر, نظریاتی میری عرض سن لیں اس پہ, مگر جو آپ کو یہاں ریپرزنٹیشن کا موقع مل رہا ہے, we have very senior representation also over there. I think this is a good starting point. And if you have, اور اگر آپ کے ریئلسٹک ہیں یہ چیزیں تو آپ کو دیکھیں فورم کون سا ہے اور ہائی لائٹ. میں اس کا جواب میں دے دیتا ہوں, میں اس کا جواب میں پھر خرم آپ سے لیتی ہوں. چیف منسٹر پنجاب بہت سینئر لیڈر ہے نا, 12 کروڑ عوام کے چیف ایگزیکٹو ہے, ان کی کلاس لی جاتی ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ یہ کیوں کیا تھا. تو شاہ محمود قریشی کے پاس کون سے پاورز ہیں؟ وہ تو ایک فیڈرل منسٹر ہیں, وہ بھی فورن منسٹر ہیں, وہ کہاں سے, وہ کیا ہیں؟ پتہ چلا کہ اس کے بعد ایک ٹویٹ خان صاحب کر دیں گے
اور پھر سر آج کابینہ میں سنا ہے کہ 2 وزراء بھی گلے کو پڑ گئے ایک دوسرے کے غالباً. میں اسی بات پہ آ رہا تھا. جی بتائیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی ہمیں بتا رہے تھے تو یہ ہمیں مت بتائیں اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ان کی جتنی پولیٹیکل میچورٹی اپروچ رہی ہے وہ 7 مہینے میں سامنے آ گیا سب کچھ. آج بھی جس طرح آپ نے ذکر کیا میں یہی پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ 2 وزراء وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں فائنانس منسٹر اور انفارمیشن منسٹر کی آپس میں کافی ہیٹڈ آرگیومنٹ ہوئی. میڈیا رپورٹ کر رہا تھا. تو آپ نے پہلے اپنے معاملات ٹھیک کر لیں, اپنی لڑائیاں جھگڑوں سے فارغ ہو لیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے فارغ ہو لیں, تو میرا خیال آپ کو پتہ لگے کہ ڈیلیوری کی طرف کیسے آنا اور باقی معاملات کو کیسے دیکھنا ہے. فواد چودھری صاحب کا بھی ایشو وہ چلتا رہا, پھر وہ بیچ میں نام آتا رہا. شیخ رشید صاحب کی ایک وہ آئی کہ مجھے بنایا جا رہا ہے انفارمیشن منسٹر, وہ اس پہ بات چلتی رہی. تو ان کے آپس کے اختلافات ختم ہونے کو نہیں آ رہے. پنجاب کو لیں تو وہاں 4-5 پاور سینٹرز بنے ہوئے ہیں, مختلف گروپس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اوور آل تو سب کے سامنے ہے جو ان کی بیڈ گورننس ہے. میں وقفے کے بعد پیپلز جو کہتی ہے ہم لانگ مارچ کو بھی تیار ہیں, جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں, کس ٹائم کے اوپر یہ تیاری دکھائی دے گی؟ اور اب 1 ہفتے کا ٹائم فریم ہے بٹوین اگلی سماعت جو ہوگی اب عدالت عظمیٰ کی نواز شریف صاحب کی ضمانت کے حوالے سے. ان دا مین ٹائم بہت کچھ ایٹ سٹیک ہے. ہو ول بی ریسپانسبل؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. عمر سیف آپ جانتے ہوں گے آئی ٹی ہیڈ کر رہے تھے پنجاب میں, ویری ویل نون جینٹل مین, زبردست خدمات سر انجام دی ہیں پنجاب کے لیے بھی. ان کا یہ ٹویٹ ہے, وہ تمام ٹرولز جن کی زندگی کا مقصد سوشل میڈیا پر گالیاں نکالنا ہے, ان سے گزارش ہے کہ اب اپنی پروفائل پکچر میں عمران خان صاحب کی تصویر استعمال نہ کیجیے. وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, یہ ان کے عہدے اور ملک کے وقار کے لیے نامناسب ہے. اس کے ساتھ ساتھ عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر پنجاب کی ٹویٹ میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے. زبیر صاحب یہ سنیے گا پلیز. شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ آج بھی تمام حکومتیں ان کی اپنی ماضی کی حکومت کی طرح قانون کے برخلاف کام کرتی ہیں. ماضی میں مخالف پارٹیوں کے قیدیوں کو ہر طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں, طبی سہولیات تو کجا, ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا تھا. اس کے برعکس پی ٹی آئی کی حکومت نے بطور قیدی آپ کے حقوق سے بڑھ کر سہولیات فراہم کی ہیں. جیل مینیول کے مطابق ہفتے میں 1 ملاقات کی اجازت ہے جو ضرور کروائی جائے گی. حکومت پنجاب جیل مینیول کے مطابق دیگر تمام سہولیات بھی فراہم کرتی رہے گی. یقین رکھیے ہمارا رویہ آپ کے رویے سے بہتر رہے گا. جی زبیر صاحب. یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ عثمان بزدار صاحب نے لکھا ہے. Come on sir, that's another issue sir. That is a very کیا بات ہے, یہ تو غلط بات ہے نا سر. کیا مطلب غلط بات ہے؟ یہ آ کے عثمان بزدار یہ بول دیں, یہ آ کے ٹی وی پر یہ سب بول دیں عثمان بزدار, تو میں وسیم اکرم ڈبل پلس کر دوں گا ان کو. تو پہلے تو یہ اتنا انکمپٹنٹ چیف منسٹر ہے میرے لیے. ویریفائیڈ اکاؤنٹ سے ٹویٹ آئی ہے, آپ نے اتنا خوبصورت پڑھا ہے اس کو, اتنا خوبصورت پڑھا ہے کہ میں تو شوق ہو گیا ہوں. اور اگر واقعی ان کا ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں, میں ان کو سلوٹ کروں گا. اب آ جاتے ہیں ایشو پر. سلوٹ کر دیا. اب اس کے کانٹینٹ پہ آ جائیے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہفتے میں 1 دفعہ کی اجازت ہے جس طرح تمام قیدیوں کو ہے, اس سے بڑھ کے آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ میرا موقف بالکل مختلف ہے, اور وہ یہ ہے کہ بالکل ہر چیز قانون کے مطابق ہونی چاہیے. جیل مینول جو بھی کہتا ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. میاں نواز شریف شہباز شریف صاحب بھی گلہ کر رہے تھے نا, مریم بیوی نے بھی ٹویٹ کیا کہ میرے سے سن لیں پوری بات. However, having said that, میں میاں نواز شریف کو ایک نارمل قیدی نہیں سمجھتا. میرے نزدیک وہ ایک پولیٹیکل پرزنر ہیں who has been wrongly punished. پولیٹیکل پرزنر تو دو چیزوں کے مطابق ایک سیاسی قیدی ہوتا ہے, یا تو وہ اپنے سیاسی اقدار, ویلیوز, بلیفز یا کسی ایکشنز کی وجہ سے اس کو قیدی بنایا گیا ہو, یا تو اس کا کیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو. Which of the two do you make him a political prisoner? 1 منٹ مجھے دے دیں. پاکستان کی ایک تاریخ ہے. پاکستان میں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز اندر بند ہوئے ہیں اور سزائیں ہوئی ہیں, تو وہ سزائیں کسی چیز پر بیسس ہوتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو آپ کو لگ رہا ہے یہ سزا بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے؟ بالکل 100%. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری ظہور الہی کو, یعنی کہ پھر عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا موقف یہ ہے, عدالتوں نے کنوکٹ کیا ہے نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ہم بڑے آسانی سے 1977 کی عدالت کے بارے میں تو ڈسکس کر لیتے ہیں,
لیکن ہم 1954 عدالت کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ غداری کا مقدمہ ولی خان پر بنا اور اس کو بڑے آرام سے وڈرا کر لیا. غداری کا مقدمہ جی ایم سید پر بنا اور وہ پتنی کو 40 سال اندر بند رہے. غفار خان فرق ہے میرے پیارے دوست، میرے بھائی، یہ فرق ہے. بالکل فرق نہیں ہے. اس دفعہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنلی کچھ نہیں ہوا. کانسٹیٹیوشنلی ایمبٹ میں رہتے ہوئے آزاد عدالتوں نے کنوکشن دی ہے. 2-2.5 سال کے اوپر مبنی یہ ٹرائل سنا گیا ہے. میری معصومیت نہیں ہے، ٹرسٹ می. ایک بڑا سمپل سا ہے. میں ایک تو مجھے سیریس اعتراض ہے کہ جی جس طرح سے جب آپ کہہ رہی ہے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل 1970 مجھے تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں بتا دیں کہ جے آئی ٹی کے جو 13 سوال تھے، پہلا سوال تھا 1972 میں آپ نے کیسے اسٹیل مل لگائی تھی دبئی میں. 1972 میں 1974 میں کیا ہوا تھا، 1980 میں کیا ہوا تھا. دوسری بات یہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ان کو جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی وہ اکاؤنٹنگ انٹرپریٹیشن پر ہوئی تھی. یہ میں بار بار کہتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں، وہ اکاؤنٹنگ انٹرپریٹیشن میرے لیے ہولڈ نہیں کرتی ہے. میرے لیے وہ اکاؤنٹنگ انٹرپریٹیشن جو ہے کہ اکاؤنٹس ریسیبل آپ کو ایسے شو کرنا تھا اور ایسے نہیں شو کرنا تھا، اس پر اکاؤنٹنٹ کو ڈیموٹ بھی نہیں کیا جائے گا. زیادہ یہ کہا جائے گا کہ ویل اینڈ گڈ، ایبسلیوٹلی. سر میں نے تو بحث کی پولیٹیکل پرزنر ہیں کہ وہ نہیں ہیں. ہاشم یور پوائنٹ آف ویو پلیز. جی مختصر. زبیر صاحب، personally I hold you in very high regard and I was slightly disappointed کہ آپ نے چیف منسٹر پنجاب کی ٹویٹ کے بارے میں کہا کہ on the authenticity of it you don't have. جب وہ ہاتھ ملاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ہاتھ نہیں ملا رہا کیونکہ ٹریننگ میں ہوں، تو آپ اتنی بڑی ٹویٹ پر مجھے کہیں گے کہ میں وہ مان لوں انہوں نے کی ہے. میری عرض سنیں نا سر، آپ کا شاید انٹریکشن ان سے نہیں ہوا، میرا تو تقریباً ڈیلی بیسس پہ ہو. کروا دیں لیٹ می ٹیک دس آفر. I will interview him سر پہلے مجھے تو انٹرویو کرنے دیں. موسٹ ویلکم. آپ پہلے ایپ ایڈ کر نہیں، یہ عثمان بزدار کیوں لاکھ مار رہے ہیں ہمارے کام پہ، پہلے ہمیں کرنے دیں. 12 کروڑ عوام کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ہم ان کی کیپیبلٹی کو کمپٹنس 70% آف پاکستان ہمارے اوپر تھوپا کیا ہے، ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. زبیر صاحب الیکٹڈ پروسیس کے تھرو چیف منسٹر الیکٹ ہوا ہے، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ الیکٹڈ انٹرویو آپ نے اگر سر مجھے عرض تو کرنے دیں نا، اگر آپ نے انٹرویو کرنا ہے تو میرے خیال سے ذرا مہر کے ساتھ ٹائم گزار لیے گا تاکہ آپ کی کمپیٹنس بھی اچھی لگے اپنے کوسچنیئر میں when you're interviewing him. سیکنڈلی جب میں نے گزارش یہ کرنی تھی، ہمارے دل کا بھی کوئی حال پوچھ لے، کوئی سادگی میں انٹرویو نہیں دیتا، کوئی رونت میں انٹرویو نہیں دیتا. جو بات ہو رہی ہے یہ کبھی انٹرویو نہیں کروائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جو اپوزیشن نے کہا کہ جی ہم نے میچورٹی کا اظہار کیا ہے، سر جلدی مختصراً، میرا my time is up. just one point on the level of maturity. جی یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا پہلا ٹینیور ہے. راجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں اور زبیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں انہوں نے اپنے ٹینیور میں اپنی اپوزیشن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اپنے پہلے ٹینیور میں کیا. میں بات کرتا ہوں، بزدار صاحب کی بات ہوئی جو 21-22 کروڑ کی عوام میں جو ان کا چھپا ہوا ہیرا ہے نا، جو ہڈن ٹیلنٹ ہے، وہ صرف خان صاحب کو نظر آ رہا ہے. ایک بندے کو نظر آ رہا ہے 22 کروڑ کے ملک میں کہ وہ بزدار صاحب کا ہے. کمنگ آن جو تنخواہوں کی بات ہوئی، میں صرف ایک آخری پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا. ڈیبیٹ کر لیں، تنخواہ ہونی چاہیے، برابر نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو انہوں نے 6 مہینے کے لیے کہا کہ جو 6 مہینے شخص چیف منسٹر رہ جائے گا اس کو گھر بھی ملے گا، گاڑی بھی ملے گی تا حیات، جیسے ہی 6 ماہ پورے ہوئے تو بزدار صاحب نے وہ کیا. اس پہ بھائی کیا جواب دیں گے؟ چلیں میرے پاس وقت کم ہے. ہاشم کو جواب دینا چاہتے ہیں کوئکلی یا میں ریپ اپ کر دوں؟ آپ یہ رول بیک ہو رہا ہے نا. جی this is under review. جی law will take a decision on it. This is being under consideration. Under review مجھے نہیں لگتا خان صاحب کے کہنے کے بعد you will go ahead with it. حالات یعنی بھی کلیئر نہیں ہے کہ واپس جا رہا ہے. مانیٹری حالات دیکھتے ہوئے this will be مانیٹری حالات. تو پھر کرنے کی ضرورت کیا تھی in the first place؟ آج کے لیے اجازت دیجیے. میں نے ویسے جاتے ایک بات تو کرنی تھی نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کی. What phenomenal leadership quality she has displayed. یقین مانیے وقت ختم ہو گیا مگر ضرور موقع ملا تو ان کی تقریر سنیے گا، ان کا لب و لہجہ دیکھیے گا کہ کتنی ہیوملٹی سے وہ سر کور کر کے السلام علیکم کر کے مخاطب ہوئی، کس طرح قرآن پاک کی تلاوت ہوئی اسمبلی کے اندر. مگر سب سے بڑھ کے میرے دل کے نزدیک جو انہوں نے اس دہشت گرد کا نام نہیں لیا، اسے سینس آف انونیمٹی میں ہی مار دیا. دیٹ از اے لیسن وی آل نیڈ ٹو لرن کہ ادھر سیلیبریٹ نہ کیا جائے، لارجر دین لائف نہ بنا دیا جائے دہشت گردوں کو نام لے کے جو ہاؤس ہولڈ نام بن جاتے ہیں. وی نیڈ ٹو ایبسلیوٹلی لرن دس. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.